अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सफ़र हयात में आपको खुश आमदीद। अल्लाह करे हमारा ज़िंदगी का सफ़र खुशी के साथ, राहत के साथ, इत्मीनान के साथ, अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी के साथ जारी रहे और अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमको माला माल करे और हर किस्म के मसाइब और आज़माइश से हम सब की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि प्रोग्राम से नाम से ज़ाहिर है कि सफ़र हयात, ज़िंदगी का जो सफ़र है उसे हम कैसे तय करें, उसके अंदर आने वाले हालात का कैसे मुकाबला करें और उसको कैसे एंजॉय करें, ये बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर बात करने की और सुनने की ज़रूरत है। बड़ी ख़ूबसूरत मिसाल दी है किसी ने सफ़र हयात की कि जैसे एक ट्रेन होती है तो वो चल रही है, उसके ऊपर कोई पैसेंजर आ रहे हैं, कोई उतर रहे हैं और वो ट्रेन चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी है और ये दुनिया की ट्रेन चल रही है कि कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग उतर रहे हैं उस ट्रेन से, कुछ लोग पैदा हो रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। अलबत्ता किस तरह इस सफ़र को खुशगवार बनाया जाए और सफ़र के अंदर लाज़मी तौर पर कुछ न कुछ हालात आदमी को पेश आते हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं, उनको कैसे बर्दाश्त किया जाए। जिसने इस चीज़ को समझ लिया और इस पर अमल कर लिया तो उसका ये सफ़र खुशगवार बन जाएगा। ये एक बड़ा लंबा सफ़र है। कायनात जब से शुरू हुई है और अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा है और जब तक क़यामत के आने तक ये इंसानों का सफ़र जारी रहेगा, तो इसके लिए क्या हिदायत हैं। जैसे कोई भी सफ़र होता है तो उसको गुजारने के लिए आदमी को कुछ न कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके मुताबिक आदमी सफ़र करता है। तो ये इतना तवील सफ़र, इंसानियत का सफ़र है, इसके लिए क्या ज़ाब्ते। अगर हम उस ज़ाब्तों को जान लें तो फिर हकीकी माने में ये सफ़र हमारा खुशगवार हो सकता है। अगर हम देखें तो इंसानियत के इस सफ़र को खुशगवार बनाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम को भेजा है। कुरान हकीम हमारे इस सफ़र की हिदायत के लिए उतारा गया। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं, उस ताल्लुक़ को मज़बूत करें
تاکہ زندگی کا یہ سفر ہمارا خوشگوار گزرے اور جو پریشانیاں آئیں وہ ہم برداشت کرنے والے بن جائیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو صحیح طریقے کے ساتھ استعمال کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے قرآن سے تعلق کو جوڑنا اور اس تعلق کو مضبوط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ جو تعلق آدمی قائم کرتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ جس حد تک انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے تعلق اسی حد تک بنتا ہے۔ اگر آدمی اس سے کم فائدہ سمجھتا ہے تو اتنا ہی تعلق بنے گا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو تعلق اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ قرآن کریم کے ساتھ عمومی طور پر ہم نے جو معاشرے کے اندر سمجھ رکھا ہے، ہمارا مفاد ہم نے سمجھ رکھا ہے دو طرح کا، لہٰذا اسی قدر ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو جائے تو اس مشکل کا حل قرآن بتاتا ہے، قرآن کی وجہ سے وہ ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم نے قرآن کے ساتھ یہی تعلق بنا رکھا۔ چنانچہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے قرآن کریم پڑھ کر، کوئی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس موقع پر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے قرآن پڑھ کر۔ تو ایک تعلق تو یہ کہ کہیں پر پریشانی ہو جائے تو قرآن کے ذریعے ہماری مشکل کا حل ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً معاشرے میں سبھی لوگ اس پر عمل پیرا ہیں، چونکہ انہوں نے سمجھ یہ رکھا ہے کہ قرآن سے ہمارا مفاد، قرآن سے ہمارا تعلق اسی بنیاد پر ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے، چنانچہ روزی کا مسئلہ ہو یا جو ہے وہ اولاد کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے دعا کرتے ہیں، کوئی وظیفہ تلاش کرتے ہیں، چنانچہ علماء سے، جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ چاہیے، قرآن کی کوئی ایسی آیت بتا دیں، ایسا ورد بتا دیں جس سے ہماری یہ پریشانی حل ہو جائے۔ تو ایک تعلق کی بنیاد یہ ہے۔ دوسرا جو تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے، بالکل بجا ہے۔ چنانچہ جو کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جتنے حرف پڑھتا جائے گا اتنی اس کو نیکیاں ملیں گی۔ فلاں سورہ کے اتنی فضیلت ہے، سورہ یاسین کی اتنی فضیلت ہے، سورہ واقعہ کی یہ فضیلت ہے، اور سورہ ملک کی یہ فضیلت ہے، آخرت کے اندر اس کا اجر ثواب وہ ملتا ہے، تو لہٰذا ہم اس حد تک اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک قرآن کریم سے تعلق کی بنیاد اور وجہ یہ ہے۔ تو جو اس وجہ سے کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا خاص صورتیں پڑھ لیتے ہیں، خاص موقع پر قرآن مجید کا ختم کر لیتے ہیں، بالخصوص رمضان کے اندر قرآن مجید کے ختم کا اہتمام کرتے ہیں بہت زیادہ۔ لیکن اگر دیکھا جائے قرآن خود اس سے پوچھتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہت اوپر اور بہت زیادہ مضبوط اور گہرا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ قرآن کا۔ قرآن نے یہ کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن انسانوں کو ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ایسی گائیڈ لائن اور ایسی ہدایت جو سب سے مضبوط ہے، سب سے پائیدار، جاندار اور شاندار ہے، وہ والی رہنمائی انسانوں کو یہ قرآن کرتا ہے۔
لہٰذا انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی موقع اور کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر قرآن انسان کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اگر ہم اس بات کو جان لیں، سمجھ لیں، تو پھر ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بہت مضبوط ہو سکتا ہے، جڑ بھی سکتا ہے اور پائیدار بھی رہ سکتا ہے اور قائم بھی رہ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس طور پر قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے۔ چنانچہ ہمیں اگر یہ مسئلہ ہو، ہمارا یہ سوال ہو کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ہمیں یہ اگر مسئلہ ہو کہ انسان اس زندگی کے اندر آ کر اپنی زندگی کو کیسے گزارے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی زندگی اگر سموتھ چل رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جاب بھی صحیح چل رہی ہے اور جو ہے وہ فیملی بھی ٹھیک ہے، تعلقات بھی ٹھیک ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں اگر صحیح سموتھ چل رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انسان چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو ہی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان ڈگمگا جاتا ہے، حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو قرآن نے انسان کی نفسیات کو بتایا، انسان کی نفسیات کو بھی بتلایا کہ انسان ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، اور اگر وہ کرے گا، قرآن کی ہدایات پر عمل کرے گا، تو اس کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئے گی اور کیسے اس کی زندگی پھر سموتھ ہو جائے گی، سارا ضابطہ اور سارا طریقہ قرآن نے بتایا۔ قرآن نے انسانی نفسیات کو بتایا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف بنایا گیا۔ دوسرے موقع پر فرمایا کہ ہلوعا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہلوعا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد باز اور شیخی بگاڑنے والا، اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر، اسی ہلوعا کی تفسیر اور وضاحت اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا۔ جب انسان کو تھوڑی سی پریشانی لگ جائے، پریشانی آ جائے تو جزوعا، بہت شاؤٹنگ کرتا ہے، بہت جزا فضا کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی، کیا پریشانی آ گئی، جزا فضا کرتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے تھوڑی سی خیر مل جائے، خیر سے مراد ہے بلائی مل جائے، مال و دولت مل جائے، نعمتیں مل جائیں، تو منوعا، وہ روکنے والا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کو شیئر کرے دوسروں کے ساتھ۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس کو دوسروں کو بھی عطا کرے، لیکن انسان کی نفسیات یہ ہے۔ ایک تو یہ انسانی نفسیات کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا کہ اے انسان، تیری عمومی طور پر نفسیات یہی ہے، اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ زندگی کے اندر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہوتا رہے گا، ہماری جاب میں، ہماری فیملی میں اور ہماری زندگی میں، ہماری صحت میں، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کا نام ہے۔ اس دنیا کے اندر بالکل سموتھ لائف نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو اس کا بنانے والا خالق ہے، کریٹر ہے، اس نے ڈیزائن ہی نہیں کی ہے اس طرح۔ اس نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر کبھی پریشانی آئے گی، کبھی مشکل آئے گی، کبھی سہولت آئے گی، سہولت بھی آگے بڑھانے کے لیے اور پریشانی بھی آگے بڑھانے کے لیے۔
بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک بادشاہ کا کہ اس نے ایک دفعہ اپنے وزیر سے فرمائش کی کہ میرے لیے ایک رنگ انگوٹھی بنائی جائے اور اس کے اوپر ایک ایسی تحریر ہو کہ جب اس تحریر کو میں خوشی میں پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غمی میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ حقیقی معنی میں زندگی کی عکاسی اور زندگی کے مفہوم کو واضح کرنے کی تحریر اس نے مانگی۔ تو جو وزیر تھا، سمجھدار تھا، اس نے اس کے لیے انگوٹھی بنائی اور اس کے اوپر یہ لکھوا دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب وہ بادشاہ نے وہ انگوٹھی پہن لی تو جب وہ اسے خوشی میں دیکھتا تو پریشان ہو جاتا۔ ظاہر ہے خوشی کا وقت ہے یہ، ابھی وہ سمجھتا جب انگوٹھی کو دیکھتا کہ یہ خوشی کا وقت ختم ہو جائے گا تو وہ پریشان ہو جاتا، اور جب اسے کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی تو وہ اس تحریر کو دیکھتا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوتا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو حقیقی معنی تو وہ پھر خوش ہو جاتا۔ ظاہر غمی کا وقت ہے، پریشانی ہے، تو ابھی یہ ختم ہو جائے گا یہ وقت۔ حقیقی معنی میں ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ خوشی ہے تو خوشی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا۔ اگر غمی ہے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دنیا کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام اللہ شریف کے اندر کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے تمہیں ہمیشہ کی خوشی عطا نہیں کی، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، دونوں چیزوں کی مجموعہ، اسی کا نام دنیا کی زندگی ہے۔ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی خوشی۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات کی ہے ایک دانشور نے، کہا کہ انسانی زندگی کے اندر جو غم آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، حقیقت میں ان کا مقابلہ کرنا، انہیں فیس کرنا اور انہیں برداشت کرنا، یہ زندگی کا پورا مزہ چکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کی زندگی بالفرض کسی کی ہو سکتی ہے کہ کبھی بھی کوئی زندگی کے اندر پریشانی نہ آئی ہو تو اس نے زندگی کا پورا مزہ، دنیا کی زندگی کا پورا مزہ نہیں چکھا۔ تو دنیا کی پوری زندگی ہے ہی غم و خوشی کے مجموعے کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ کلام اللہ شریف کے اندر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک آئے گی، ریسیشن آئے گا، اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، مالی طور پر یا امن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ خوف لازمی طور پر تمہاری زندگی کے اندر آئے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ریسیشن آتا ہے کچھ عرصے بعد آتا ہے، 10 سال کے بعد آتا ہے یا 20 سال کے بعد، تقریباً ہر آدمی کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ جو اوسط عمر ہوتی ہے انسان کی تو اس کی زندگی میں آتا ہے۔ یہ حقیقت میں اسی آیت کا مفہوم اور معنی ہے، زندگی کے اندر آئے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ کمی آئے گی مالوں میں۔ مال اللہ نے دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ بڑھتا رہے گا، کبھی کمی نقصان بھی ہوگا، اور رشتہ داروں کا جدا ہونا بھی ہوگا، اولاد کا جدا ہونا بھی ہوگا، پھلوں کا جدا ہونا، کم ہونا بھی ہوگا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ یہ قرآن نے نسخہ بتایا ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان کو خوشخبری دیجیے، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو
اور دنیا کی اصل کو سمجھ لیا کہ یہ دنیا خوشی اور غمی کا مجموعہ ہے، تو خوشی ہوتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی کی تشریح حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اسے پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اسے اجر ملتا ہے، اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ خوشی سے اترانے نہیں لگ جاتا، بلکہ کہتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اس کی عطا ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، صحت عطا کی ہے، تو یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ تو زندگی گزارنے کا یہ اصول ہے اور یہ پیٹرن بتایا قرآن نے۔ آگے فرمایا کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کون ہے خوشخبری والے؟ جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، لہٰذا سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ جب ہمیں کوئی چیز عطا کرے یہ اس کی مہربانی ہے، اور جب وہ کوئی چیز لے لے تو اس نے اپنی نعمت کو، اپنی امانت کو واپس لے لیا، تو ہمیں کوئی جزا فضا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن نے اصول بتایا ہے زندگی گزارنے کا، خوشگوار زندگی گزارنے کا۔ اگر حقیقی معنی میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو قرآنی ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ قرآن کے بغیر ہم خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو قرآن نے صبر کا اور شکر کا طریقہ بتایا، جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے زوال کا خطرہ ہوتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ میری نعمت چھن نہ جائے۔ اللہ نے صحت عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، مال و دولت عطا کی ہے، تو انسان یہ پریشان ہوتا ہے کہ کہیں یہ میری نعمت چھن نہ جائے۔ تو قرآن نے نسخہ بتایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو میں اس شکر کے وجہ سے تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں آدمی ان پر شکر ادا کرے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرے، تو حقیقی معنی میں وہ زندگی کے مزہ کو حاصل کرنے والا ہوگا، زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ صبر اور شکر دونوں جنت کی سواریاں ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کون سی سواری پر سوار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میری زندگی کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں تو میں شکر ادا کر رہا ہوں، تو یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اور اگر بالفرض جیسا کہ دنیا مجموعہ ہے نعمت کا اور مصیبت کا، تو اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو میں صبر کی سواری پر سوار ہوں، یہ بھی جنت میں جانے والی ہے۔ تو نعمت ملے تو شکر کرنا، اور پریشانی آئے تو صبر کرنا، یہ حقیقت میں زندگی خوشگوار کرنے کا، خوشگوار بنانے کا، اور سفر حیات کو عمدہ اور بہترین بنانے کا ایک ذریعہ، ورنہ تو زندگی گزر جائے گی اور یہ لمحات، یہ دن رات گزر جائیں گے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارنا، اور ایک یہ ہے کہ زندگی جینا، اور زندگی جینا
اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کی ہدایات کے مطابق۔ ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے اور اسی مضمون کو کنٹینیو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ان پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بات چل رہی تھی سفر حیات کے بارے میں کہ ہمارے زندگی کا سفر کس طرح خوشگوار ہو سکتا ہے اور کیسے ہم اپنی زندگی کے سفر کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآنی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سیشن میں لائیو کال بھی سنی جائیں گی۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں سفر حیات کے متعلق یا شریعت کے کسی مسئلے کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس کا حتی الامکان جواب دیا جائے گا، رہنمائی دی جائے گی، اور قرآن کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ قرآن ہمارے اس مسئلے کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 2 تو ہم جانتے ہیں، معاشرے کا ہر فرد تقریباً جانتا بھی ہے اور کسی حد تک اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو قرآن سے ہم حل تلاش کرتے ہیں، وظیفہ تلاش کرتے ہیں، کوئی ورد کرتے ہیں، کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہماری مشکل حل ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی تعلق کی بنیاد ہے، لیکن یہ تعلق اسی قدر ہوتا ہے کہ جتنی ہماری مشکلات ہوتی ہیں تو ہم اسی وقت قرآن کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق اس بنیاد پر کہ اس کی وجہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے، آخرت کے اندر انعام ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ ظاہر نیکیوں کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تیسری تعلق کی بنیاد یہ ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ سب سے مضبوط جو بنیاد ہے قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد بھی ہے اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن ہر موقع پر اور ہر مسئلے کی ہمارے رہنمائی کرتا ہے، ہر مسئلے کے اندر اور ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن تو ھدی للناس ہے، سارے انسانیوں کے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ بلکہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، انسان، اس کے حالات، اس کے لیے ہدایات، اس کے لیے رہنمائی، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک وہ اسی کے متعلق ہے کہ کیسے انسان کو ایک کامل، مکمل، مضبوط، جاندار اور شاندار رہنمائی کرے۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کے ساتھ تو ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، تو جس کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے ویسے ہی اس کے حقوق اس پر لازم ہوتے ہیں۔ جیسے فیملی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو حقوق ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے ہسبینڈ کے وائف پر کیا حقوق ہیں، وائف کے ہسبینڈ پر کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، پیرنٹس کے کیا حقوق ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کے کیا حقوق ہیں، ایز اے سٹیزن ہمارے کیا حقوق ہیں، وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ ظاہر ہے ان سب چیزوں کے ساتھ آدمی کا تعلق ہے۔ قرآن کے ساتھ آدمی کا بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ ہر پریشانی میں اور ہر حالت میں اور زندگی کے ہر موقع پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ علماء نے اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا۔ پہلی آیات کے اندر ہی یہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو لوگ آپ پر نازل کی گئی کتاب پر اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔
تو اس بات پر ایمان لانا اور یقین کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہے، یہ وحی کی کتاب ہے، اس کو تسلیم کرنا اور اس کی تصدیق کرنا دل و جان کے ساتھ، اس کا نام ایمان ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا۔ بڑا دلچسپ واقعہ، قرآن اپنے آپ کو منواتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کتاب ہے اور پھر اس پر ایمان لانا، بلکہ جب آدمی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو خود بخود آدمی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور کتاب وحی ہے اور الہامی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب۔ مختصر سے 2 واقعات بیان کروں گا، ایک اس دور کا اور ایک آج کے دور کا۔ اس دور کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا، اور عرب کے لوگ بہت بڑے شاعر تھے، اور زبان دانی اور عربی زبان کے اوپر ان کو بڑی گرپ حاصل تھی، ظاہر اہل زبان تھے، اور ان کے جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ اپنا کوئی بھی کلام لکھتے تھے تو وہ بیت اللہ کے دروازے پر ہینگ کر دیتے، لٹکا دیتے تھے، گویا کہ یہ اس دور کی فیس بک یا ٹویٹر تھا کہ کوئی بھی آدمی اپنا کلام یا اپنا آرٹ اگر اس کو اس پر فخر ہے تو وہ وہاں جا کر لٹکا دے۔ تو بڑے بڑے شاعر وہاں پر اپنا کلام لٹکا دیتے تھے، لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ اس دور کے اندر کسی مسلمان نے سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت لکھی اور اس نے وہاں پر لٹکا دی کہ لوگ دیکھیں گے، شاعر دیکھیں گے اور بڑے بڑے اہل لسان دیکھیں گے تو وہ اس کا کیا تبصرہ کریں گے۔ تو وہاں پر جب اس سورہ مبارک کو لٹکا دیا گیا تو اس پر پہلا کومنٹ جو آیا، سمجھنے کا ہے اور یقین کرنے کا ہے اور قرآن کی عظمت کو جاننے کا ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے ظاہر، وہاں جا کر اس کو دیکھنے والے وہی لوگ ہوتے تھے جن کو پراؤڈ ہوتا تھا اپنی تحریروں پر۔ تو کسی نے، بڑے شاعر نے، ادیب نے اس سورہ کوثر کو دیکھا تو اس نے نیچے کومنٹ کیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے قرآن کی حقانیت۔ قرآن بولتا ہے، زندہ کتاب ہے، زندہ ذات کی، حی اور قیوم کی زندہ کتاب ہے، قرآن باتیں کرتا ہے۔ تو یہ کومنٹ تھا۔ ایک موجودہ دور کا واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں نے ایک مولانا صاحب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو آج کے دور کے اندر مسلمان ہوا اور ایمان لے آیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اسلام قبول کیا، کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے قرآن کو جب پڑھا ہے تو قرآن کی ہر آیت کے اندر اللہ کا ذکر، کہ اللہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، وہ تمہاری ہر آواز کو سننے والا ہے، وہ علیم بذات صدور۔ ہر آیت کے اندر، ہر جملے کے اندر خدا کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کتاب الہامی کتاب ہے، یہ خدا کی کتاب ہے کہ جس کے ہر جملے کے اندر اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیات آپ دیکھیں کہ ہر جملے کے اندر، ہر آیت کے اندر تقریباً اللہ کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ جاننے والا ہے، وہ موجود ہے، وہ خالق ہے، وہ بزرگی والا ہے، وہ عظمت والا ہے، ہر آیت کے اندر۔ تو یہ قرآن کا ایسا معجزہ ہے اور ایسا اثر ہے کہ جو آج کل کے دور کے غیر مسلم پر ہوا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو قرآن پر ایمان لانا پہلا حق یہ۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ عمومی طور پر جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ، پڑھنے کا کیا فائدہ، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، تلاوت اور ہے، قرات اور ہے۔ قرآن کے لیے لفظ ہی جدا لایا گیا۔ قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھنا،
کسی چیز کو پڑھنا، کوئی بھی تحریر ہو، کوئی بھی بک ہو، اس کو پڑھ لینا، اس کو کہتے ہیں قرات۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے چلنا۔ ایک کتاب کے اندر بڑی عمدہ بات پڑھی کہ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے اس طرح دل، دماغ، جان اور زندگی سمیت اس طرح چل پڑے کہ قرآن جہاں اسے لے جائے تو وہ اس کے پیچھے چلتا رہے، جس کو حدیث میں فرمایا کہ قیامت والے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا جا، جہاں پر تو پہنچے گا آخری آیت پر وہی تیرا درجہ اور مقام ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تو تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے۔ تو تلاوت اور قرات اور چیز ہے، گو کہ کبھی کبھی قرات کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ یہی وجہ تلاوت کے آداب ہیں، قرات کے کوئی آداب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کتاب آدمی نے پڑھنی ہو تو آدمی تیزی سے پڑھ لیتا ہے اور جلدی سے پڑھ لیتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، جلدی کرنا ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ تلاوت اور چیز ہے، قرات اور چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تلاوت کے آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، حسن ادائیگی ہو، ہر لفظ کو، ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طرح ادا کرنا کہ تاکہ کلام الہی کا حق ادا ہو سکے۔ تو یہ تجوید کے جو اصول ہیں اور ان کے مطابق قرآن کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ جتنے بھی اصول اور ضوابط ہیں، مد ہے اور جو ہے نا وہاں پر حرکات ہیں، حرکات اور مدہ کو مکس اپ آدمی نہ کرے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح تجوید کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھے، تحسین کے ساتھ پڑھے۔ یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ خوبصورت آواز کے ساتھ، تحسین کے ساتھ قرآن کو پڑھو۔ یہ آداب ہیں اور ضروری ہیں۔ اور فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کو عرب کے لہجے کے ساتھ پڑھو، جیسے عرب پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھو۔ تو لہٰذا تلاوت کے آداب ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا، تحسین کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے علاوہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ ترتیل کا مطلب رتل القرآن ہے، ترتیل قرآن کے اندر واضح طور پر حکم فرمایا رتل القرآن۔ ترتیل کا مطلب یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تاکہ کلام الہی کی عظمت واضح ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جلدی جلدی پڑھنے کی ممانت ہے، روکا گیا اس سے کہ اس طرح آدمی پڑھے کہ الفاظ کٹ جائیں اور پوری طرح الفاظ ادا نہ ہوں، ایسا نہ کرے، بلکہ آرام آرام کے ساتھ پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ عمومی طور پر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ پڑھیں۔ زیادہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اچھا پڑھنے کا حکم ہے۔ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تحسین کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر پڑھیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، باوضو ہو کر، آداب کا تقاضا یہ ہے تو قرآن کی تلاوت کرے۔ اور باطنی آداب ہے۔ باطنی آداب کا مطلب ہے یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اس کے دل کے اندر ہیبت طاری ہو، اللہ کی عظمت ہو۔ تو ان سارے آداب کے ساتھ قرآن کی اگر تلاوت کی جائے تو حقیقی معنی میں قرآن اثر کرتا ہے، تاثیر قرآن کی ہوتی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں تاریخ کے اندر کہ کیسے قرآن نے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا۔ تو پہلا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور آداب کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اور تلاوت کا مطلب ہے کہ قرآن کی پیروی کرنا، قرآن کے پیچھے چلنا۔ سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تلاوت کے لفظ سے میں کہہ رہا ہوں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہ سورج کی قسم
جب وہ چمکنے لگے، اور چاند کی کہ جب وہ اس کے پیچھے آئے، تو جیسے چاند سورج کے پیچھے ہے، تابع ہے، اسی کی روشنی لیے ہوئے ہے، اسی طرح انسان کو قرآن کے تابع ہونا چاہیے، قرآن کی روشنی لی ہوئی ہونی چاہیے، قرآن سے ہدایات لینی چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے، اور اہم ترین حق یہ ہے کہ فہم قرآن کو سمجھنا، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ یہ بڑا اہم مقصد ہے قرآن کا، کہ قرآن حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے، اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کا سمجھنا اس کا حق ہے، قرآن کو سمجھنا اس کا حق ہے، اور ہم پر ضروری ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں۔ اب اس کے مختلف درجات ہیں، 3 درجات کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن سے تذکیر حاصل کرنا، تذکیر کا مطلب یہ ہے نصیحت حاصل کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بلکہ ایک موقع پر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو، نصیحت کو اتارا، یعنی پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمایا، تو تذکیر کے لیے آیا۔ تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں کے واقعات ہیں، اور ان کو جو اچھے لوگ تھے ان کو جو انعام ملے وہ ذکر ہے، اور جو اللہ کے نافرمان تھے ان پر اللہ کا غضب اترا ہے، سزائیں ان کو دی گئیں، تو اس سے نصیحت حاصل کرنا، تو یہ تذکیر اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان کر دی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے، فہم قرآن، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن۔ اب اس کو کس حد تک آدمی سمجھ سکتا ہے؟ ہر آدمی جس کو قرآن کا سمجھنے کا شوق ہو، کچھ ٹائم ہو، تو وہ چند چیزوں کی اگر رعایت کرے تو سمجھ سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جب کوئی آدمی اس آیت کو پڑھے تو یہ توجہ اس کے ذہن میں ہونی چاہیے، اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مجھ سے مخاطب ہیں، بہت اہم حکم فرمانے والے ہیں، تو یہ آدمی کو پتہ ہو۔ اور اس کے علاوہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تو یہ بھی عمومی خطاب ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر بنیادی طور پر آدمی قرآن کے اندر جو مکی اور مدنی سورہ ہیں ان کے مین کنسپٹ کو سمجھ لے تو کافی حد تک قرآن کے معنی کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ ہر سورہ مبارکہ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سورہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، سورہ آل عمران شروع کی کافی سورہ، بڑی بڑی صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں، اس کے بعد مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو جو صورت مکی ہے ان مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر ایمان کو اور آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، اور پہلی قوموں کے حالات و واقعات، اور ان میں جو لوگ اچھے تھے ان کے انعامات، اور جو لوگ برے تھے ان کو سزائیں، اور ان پر جو عذاب نازل ہو اس کو بیان کیا گیا۔ بالکل آسان ہے کہ جو بھی سورہ مکی ہو تو اس کے اندر ایمان، عقائد کو بیان کیا گیا، زیادہ تر عقائد پر زور دیا گیا۔ اور جو صورتیں مدنی ہیں ان مدنی صورتوں کے اندر اعمال کو بیان کیا گیا کہ نماز ہے، اور جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ معاملات ہیں، معاشرت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، رضا ہے، جتنے بھی احکامات ہیں، حتیٰ کہ آداب ہیں کہ گھروں کے اندر کیسے رہو، اور جو ہے وہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو کیسے اجازت لو، یہ سارے آداب معاشرت، سوسائٹی کے جو رولز ریگولیشن ہیں
اور معاشرت ہے، تہذیب ہے، ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تو اگر آدمی سورہ کو یہ سمجھے کہ مکی ہے یا مدنی ہے تو اس حساب سے آدمی قرآن کے مضامین کو کافی حد تک سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مکی اور مدنی کن کو کہتے ہیں۔ سورہ مکی اور مدنی عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ گو کہ اکثر ایسا ہوا ہے، لیکن اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے 13 سالوں کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مکی ہیں، اور جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ ہے، یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب حج کرنے آئے تھے، آخری حج، تو اس کے دوران سورہ مائدہ کا بڑا حصہ نازل ہوا ہے راستے میں، سفر میں۔ تو یہ گو کہ مکہ کے اندر نازل ہوا، لیکن چونکہ ہجرت کے بعد ہے لہٰذا یہ صورتیں مدنی کہلائیں۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کا اگر آدمی کے ذہن کے اندر ہو تو پھر اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ان کے اندر کس طرح کے احکامات اور کس طرح کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو فہم قرآن یہ ایک حق ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا درجہ فہم قرآن کا یہ ہے تفسیر قرآن، قرآن کی تشریح کرنا یا قرآن کے مضامین کو کھولنا اور تبیین کرنا۔ یہ ایک محققین علماء کا کام ہے جس کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال خسر کی نماز کے بارے میں تھا کہ بولتے ہیں نا کہ اگر آپ اس مقام پہ 14 دن سے زیادہ ہیں تو پھر خسر ہے، اور اگر 14 دن کا قیام ہے تو خسر نہیں ہے، پوری نماز پڑھی جائے گی۔ تو اگر سمجھیے کہ 15ویں دن آپ کی فلائٹ ہے واپسی کی، تو وہ 14 دن میں آتا ہے کہ ارائیول کی ڈیٹ اور ڈپارچر کی ڈیٹ دن کو بھی گنا جائے گا یا نہیں؟ اچھا جی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ 14 دن کا نہیں ہے، 15 دن کا ہے۔ پہلی بات یہ جی 15 دن کا قیام ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ 15 دن پورے اگر ہوں تو ایسی صورت میں آدمی وہاں پر مقیم ہو جائے گا۔ اگر 15 دن سے کم ہے، حساب آدمی لگا لے کہ جب وہاں پر پہنچا ہے اس دن سے لے کے، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی سعودیہ میں مکہ میں یا مدینہ میں پہنچا ہے پیر والے دن، تو اب اس پیر والے دن 2 بجے دن کے وہ پہنچا ہے، تو اب اگر جب 15ویں دن 2 بجے 15ویں دن 2 بجے تک اس کے 15 دن پورے ہو جائیں گے۔ اگر اس سے زیادہ کا فلائٹ ہے، اس کے بعد کا ٹائم ہے وہاں کا، تو پھر جو ہے وہ وہاں پر مقیم ہو جائے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر 15ویں دن 2 بجے سے پہلے کی اس کی فلائٹ ہے 1 بجے کی، تو ایسی صورت میں 15 دن مکمل نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا وہ مسافر ہی رہے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے علاوہ قرآن کے حقوق فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا۔ سب سے اہم ترین حکم یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اور جو قرآن جن چیزوں کا حکم کرتا ہے ان کو پورا کرنا، اور جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کی تبیین، قرآن کی تبلیغ اور قرآن کو پھیلانا۔ تو یہ قرآن کے اہم حقوق ہیں، 5 حقوق جو بیان کیے گئے۔
لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانا ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے کسی نے کہ موت کا ذائقہ تو ہر نفس نے چکھنا ہے، قرآن کا یہ حکم ہے اور بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن زندگی کا مزہ کوئی چکھتا ہے۔ زندگی کا مزہ کون چکھتا ہے؟ جو قرآن سے ہدایات لیتا ہے، قرآن کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر خوش رہنا اور غمی کے موقع پر اس کو فیس کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہدایات لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔